27 रजब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ एक अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ एक तस्बीह आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और 2 रकत नफिल हाजत की नीयत से पढ़नी है। आप जिस मकसद की हाजत लेकर बैठेंगे, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, ये सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ एक ऐसा मुजर्रब अमल है जो सिर्फ शब मेराज ही की रात पढ़ा जाता है। वो अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज शब मेराज की रात आ चुकी जिसका आपको, मुझे, हम सबको बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मोहतरम नाजरीन, शब मेराज की फ़जीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि ये रात मांगने की रात है, कबूलियत की रात है। लेकिन इस रात में क्या वजीफ़ा पढ़ना है, नवाफिल किस तरह पढ़ने हैं, क्या तस्बीहें पढ़नी है, हर कोई अपने अपने वज़ाइफ बताता है। लेकिन जो मेराज की रात का ख़ास वजीफ़ा है, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद बता दिया, वो सीने का राज आज मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ। अगर तो आप इस वजीफ़े को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो रब्बे काबा की कसम, एक रात के अंदर अंदर तकदीर बदल जाएगी। मेराज की रात ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। सुबह सादिक से पहले पहले फरिश्ते आपके घर में आएंगे, रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये 2 रकत हाजत के इतने ख़ास हैं कि आज आपकी जो भी हाजत है, मकसद है, जितना मर्जी बड़ा हो, वो पूरा होकर रहता है। इसलिए आज अगर आप में से कोई बेरोज़गार है, परेशान है, तंग दस्त है, मकरूज़ है, कोई भी परेशानी है, सिर्फ एक तस्बीह सैयदा कायनात के बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये तस्बीह ख़त्म होने से पहले आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई हाजत है जो पिछले साल ना मिल सकी, अगर आपकी कोई हाजत है जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, सिर्फ आज इस मकसद की, इस हाजत की नीयत करके 2 रकत नफिल पढ़ने की देर है। सलाम फेरने से पहले अल्लाह आपकी हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 27 रजब शब मेराज की रात एक बार ये तस्बीह और 2 रकत नफिल हाजत के मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखें। मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपने आज तक बहुत सी तस्बीहें पढ़ीं, वज़ाइफ और आमाल पढ़े, लेकिन जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बताया हुआ वजीफ़ा है, वो सबसे ताकतवर, सबसे मुजर्रब और सबसे मुस्तला है। इसलिए आज का ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक हर किसी को नहीं होगी। आज ये 2 रकत नफिल हाजत के और एक तस्बीह पढ़ने की तौफ़ीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह की ज़ात चुन लेती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रहमतों बरकतों से बरसाना चाहती है। अगर आज आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक होती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर अल्लाह का शुक्र करना कि अल्लाह ने आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अब तवज्जो करें, आज का वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए है जो बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं। सैयदा कायनात की चादर तहारत का सदका मांग कर देखें, आज बेघरों को घर मिल जाएंगे, बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, कर्ज़दार को कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, यकीन कामिल के साथ मांग कर देख लें, आज आपके मुंह से निकली हर बात अर्श इलाही से टकरा जाएगी। मेराज की रात इतनी कबूलियत की रात क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों और ज़मीनों की सैर कराई। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया और आखिरत की सैर कराई। अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत और दोज़ख की सैर कराई। अल्लाह ने अपने हबीब को खुली आँखों से अपना दीदार कराया। मोहतरम नाजरीन, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह शब मेराज के लिए फ़रमाते हैं कि हदीस पाक में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की शब 70,000 मलाइका फ़रिश्ते नूर के तबक़े लिए ज़मीन पर नाजिल होते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो शख्स बेदार हो और अपने गुनाहों से दूर हो तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो नूर के तबक़े। ये बयान करते हुए हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, अफ़सोस, इंसान अपने आप को इस नेमत से महरूम रखते हैं और अल्लाह ताला के काम में गफलत करते हैं। सूरज गुरूब हुआ और चांद ने अपने नूरी चेहरे से नकाब उतारी तो और करामत वाली रात आई, और इस रात में वो साते हमा मय्यून आई जो दीवाने कज में सैरे सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकर्रर थी।
سرور کائنات شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ نصف شب گزر چکی تھی، عالم پر خاموشی طاری تھی، مگر عالم بالا میں دھوم مچ رہی تھی۔ سماوے پر تشریف آوری سلطان کا گلگلہ بلند تھا، قدسی تمنائی دیدار میں سرشار تھے، اور پیشگاہ الہی سے اقوام خاص کا اجرا ہو رہا تھا۔ وہاں فلک پر مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نشت اخ رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ یکایک ہوا چلنے سے رکی، وقفہ کی گردش ختم ہوئی، رضوان نے جنت کی آئینہ بندی کی، درے دوزخ بند ہوئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، عرش و کرسی کو لباس نور پہنایا گیا، میکائیل علیہ السلام نے رزق کی تقسیم بند کی، اسرائیل علیہ السلام نے قبض ارواح سے منہ موڑ لیا، اور روح مضبوطی ہاتھوں میں تسبیح کے ذرات اور جواہر اٹھا کر رف جنت میں صف بستہ کھڑی ہو گئیں کہ شاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج مہمان برکت آنے والے ہیں۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے، جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے کہ گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل امین بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ محترم ناظرین، تاریخ عالم میں واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس اعظم المراتب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت بیداری میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی، جبکہ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شوشہ و پنجہ میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزے وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوں، اور معجزے کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج یعنی بیداری کی حالت میں کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خداوند قدوس کا پیغام حق عام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ وہ احتیاطاً کہنے لگیں کہ یہ واقعہ اس قدر عجیب ہے کہ آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی حدیث برق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اور رات کو پیش آنے والے اس واقعے کا اعلان کر دیا۔ کفار یہ سن کر ہنسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے، اور تنگ کرنے کا انہیں ایک اور نیا بہانہ مل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے، وہ دیکھو نا، اعوذ باللہ، سبحان اللہ، حضرت محمد بہک گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ۔ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بے عقل مسلمانوں پر بھی ہوا، اور کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال اعلیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالی کا پیغام اور وحی پہنچاتا ہے۔ معراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
یہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اجمالی سا تعارف تھا، لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کیا یہ ایک خواب تھا؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روحانی سفر تھا؟ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں، اور واقعہ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس رات عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعے کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم، سائنسدان یا عقل مند ہیں۔ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعمیر انسانیت کی علامت ہے، اور اس واقعے سے خداوند کریم نے ثابت کیا کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں، اور کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے۔ آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی۔ اس طرح واقعہ معراج تسخیر کائنات کے لیے بنی انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ معراج نبی کی رات تمام نوع انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن، تعمیر انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی۔ اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار الانبیاء ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کی سیر کرائی، اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، جنت اور دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات و بعد الممات کے مناظر دکھائے، وہ آج اپنا تشخص اور مقام بھلا کر یغدو نسا کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، آج ہم گناہوں کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، معراج کی رات عبادت کی رات ہے، اس رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ محترم ناظرین، معراج کی رات اتنی قبولیت کی رات ہے، اس میں آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ رات اتنی قبولیت کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا اور آخرت کی سیر کرائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کھلی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا۔ محترم ناظرین، اس پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدۃ الکائنات کا بتایا ہوا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ معراج کی رات بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ موقع ایک بار ہی ملتا ہے، تاہمم کی کوئی گنجائش نہیں۔ 27 رجب معراج کی رات پوری رات موجود ہے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان معراج کی رات میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی نوکری کے لیے بیٹھا ہے، کوئی جلد شادی کے لیے بیٹھا ہے، کوئی اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے بیٹھا ہے۔ آج میری جس دکھیاری بہن، جس بھائی کو جو بھی چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات کے لیے، دشمن سے رب کی حفاظت کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ نیت کرنے کے بعد اعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل میں اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے، اپنی پریشانی کو رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے معراج کی رات یہ وظیفہ بتایا، اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ دیا۔ اس طرح کلمہ میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔
ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے معراج کی رات میں آسمان سے فرشتے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گناہ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی من مانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، جلد بازی کریں گے، وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پورا سال ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو آج بتائے گئے طریقے، توجہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے تو پورا سال کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس پریشانی کو جانتے ہیں اور جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ پریشانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، اللہ معراج کی رات میں اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو بھی غیب سے ختم فرما دے گا، آپ کی طرف آنے والے مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہ اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 100 بانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھا جائے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معراج کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تنگی، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے عاجز اور نیک بندہ بن کر اس یقین سے پڑھنا کہ معراج آج کی رات میں آپ اس طرح تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس رات میں اللہ آپ پر رحمت اور برکت برسائے۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر بغیر کسی سے بات کیے تسبیح مکمل ہوتے ہی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مومنہ قبلہ شریف اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، آپ نے اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ بچوں کی طرح بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج کی رات آپ تمام کو یہ وظیفہ مل جائے اور آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب آپ نے 2 رکعات نفل حاجت پڑھتے ہوئے دل میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کی بیماری، پریشانی یا جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اس حاجت کی نیت دل میں رکھتے ہوئے، اس حاجت، اس مراد، اس خواہش کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے 2 رکعات نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی فوراً توجہ سے سجدے میں چلے جائیں۔ یہ جو طریقہ مجھ تک پہنچا ہے، یہ کامل وظیفہ جس طریقے سے مجھے پتا ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح اللہ والوں نے پڑھا، اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ یا وہابو پڑھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں جب آپ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا شروع کریں گے، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ یا وہابو ایک رات میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ یا وہابو کو اللہ والے ارجنٹ کامیابی کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ آج میں آپ
ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، ہم راتوں رات امیر کبیر ہو جائیں۔ تو آج معراج کی رات سجدے کی حالت میں 2 رکعات نفل حاجت پڑھنے کے بعد یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار جب آپ پڑھ رہے ہوں سجدے سے سر اٹھانا نہیں۔ اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا دیا تو وظیفہ شروع سے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 رکعات نفل حاجت کے سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں یا وہابو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتہ آتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ کے نصیب میں لکھی جتنی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ 21 بار یا وہابو پڑھتے ہی آنکھیں بند کر کے سجدے سے سر اٹھائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہاتھ اٹھا کر انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے عرش الہی سے ٹکرا جاتا ہے، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت، وہ دعا، وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر طہارت کا صدقہ مانگنا، اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا رشتہ بھی خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا، اور اس بیٹی کا بتایا ہوا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یا وہابو پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 اعمال بتائے گئے ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا: اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ، آج معراج کی رات سیدہ کائنات کی چادر طہارت کا صدقہ میری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آج میں تیرے سامنے مانگتا مانگتی بن کر بیٹھا ہوں، معراج کی فضیلت اور برکت سے مالا مال فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا برکت والا اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کی گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، التجا کرتی ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا